बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं लईक अहमद और आप देख रहे हैं द मुस्लिम टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि इकबाल सीरीज़ में हमने शिकवा नज़म से इस सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और आज इसकी छठी किस्त है। गुज़िश्ता किस्त में हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शिकवा नज़म के तीसरे हिस्से को कंप्लीट किया था। जैसा कि हमने ये गुज़िश्ता अक़सात में बताया है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शिकवा नज़म को 6 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। तो अब आज हम चौथे हिस्से पे बात करेंगे जो कि बंद नंबर 20 से बंद नंबर 23 पर मुश्तमिल है। यानी 4 बंदों पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों की ज़बू हाली की वजह बयान की है। गुज़िश्ता किस्त में हमने बंद नंबर 14 से बंद नंबर 19 तक जो 6 बंद हैं जिसमें अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की ज़बू हाली को बयान किया था और अब उस ज़बू हाली की वजह क्या है तो ये अगले 4 बंदों में यानी बंद नंबर 20 से लेकर बंद नंबर 23 तक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इन बंदों में उसकी वजाहत करते हैं। तो हम उसका आगाज़ करते हैं बंद नंबर 20 से। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 20वें बंद में फरमाते हैं, दर्द लैला भी वही, कैस का पहलू भी वही, नज्द के दश्त व जबल में रमे आहू भी वही, इश्क का दिल भी वही, हुस्न का जादू भी वही, उम्मत अहमद मुरसल भी वही, तू भी वही, फिर ये आजुर्दगी गैर सबब क्या माने, अपने शहदाओं पे ये चश्म गज़ब क्या माने। आएँ अब इन अशार के मुश्किल अल्फाज के माना को देखते हैं। कैस यानी मजनू, लैला का आशिक, मुराद सच्चा आशिक। दर्द लैला महबूब की मोहब्बत का गम। नज्द हिजाज मुक़द्दस और यमन का दरमियानी इलाका। रमे आहू हिरनों का दौड़ना। आजुर्दगी गैर सबब बिला वजह नाराज़गी। चश्म गज़ब गुस्से भरी आँख। इस 20वें बंद में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, दर्द लैला भी वही, कैस का पहलू भी वही। यानी मुसलमानों के अंदर वो इश्क की आग अब भी मौजूद है जो कि असलाफ के सीनों के अंदर मौजूद थी। यहाँ अल्लामा इकबाल ने दर्द लैला की तलमीह का इस्तेमाल किया है और कैस का इस्तेमाल किया है। दर्द लैला से मुराद यही है कि महबूब की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, और कैस से मुराद आशिक। यानी आज भी उशाक मौजूद हैं कि जिनके दिल में दर्द लैला मौजूद है। ये जो कैस की तलमीह है या लैला की तलमीह है ये बहुत सी उर्दू की शायरी में, फ़ारसी की शायरी में मुस्तामिल रही है और अरब शायरी के अंदर भी मुस्तामिल रही है। असल में कैस बिन आमिर एक जिसे मजनू कहा जाता है वो लैला के इश्क में गिरफ़्तार था और लैला नज्द के इलाके से ताल्लुक़ रखती थी और कैस लैला की मोहब्बत में नज्द की जो सहरा हैं उनकी खाक छाना करता था। तो कहा जा रहा है, यानी इधर अल्लामा इकबाल ये बयान कर रहे हैं कि दर्द लैला यानी उस महबूब की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत आज भी मुसलमानों के सीने के अंदर मौजूद भी। आज भी मुसलमान कैस की तरह सहराओं में भटक रहे हैं, अल्लाह के नाम पर तकालीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं। नज्द के दश्त व जबल में रमे आहू भी वही। नज्द जो है वो आप समझें कि हिजाज और यमन का दरमियानी इलाका है और यहाँ पर रमे आहू कहते हैं हिरनों का भागना। तो बड़ी खूबसूरत तलमी इस्तेमाल की है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। यानी सफ़ा और मरवा पे जो सई की जाती है उसकी तरफ इशारा है, यानी जो हज का एक रुकन है कि आज भी उशाक जो है वो सही कर रहे हैं। यानी वो आज भी हज पर जाते हैं और तेरे नाम को बुलंद करते हैं और वो हज़रत हाजरा की जो सुन्नत है
اس سعی کو ادا کرتے ہیں، یعنی اس حج کے اس رکن کو ادا کرتے ہیں، آج بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ ویران نہیں ہوا، بلکہ خانہ کعبہ آباد ہے تیرے عشاق سے۔ عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، یعنی وہ عشق ویسے ہی مسلمانوں کے اندر آج بھی جوان ہے، اور وہ آج بھی اس حسن پر مر مٹنے کو تیار ہے، یعنی دین کے اوپر مر مٹنے کو، اپنی قربانیاں دینے کو تیار ہے۔ امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، یہ وہی امت احمد مرسل ہے جسے تو کہتا ہے کن تم خیر امتن، کہ تم بہترین امت ہو، تو ہم وہی امت ہیں کہ جسے تو نے بہترین امت کہا ہے، اور تو بھی وہی ہے، تو ہی اپنی اوصاف بیان کرتا ہے کہ تو رب العالمین ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ پھر یہ آزردگی یہ غیر سبب کیا مانے، اپنے شہداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانے، پھر یہ بلا وجہ کا غصہ تو نے مسلمانوں سے کیوں روا رکھا ہوا ہے، اور کیوں جو ہے وہ بلا وجہ کی ناراضگی تو اپنے بندوں سے کر رہا ہے، تو کیوں ان سے التفات نہیں کرتا، تو کیوں ان پر اب نوازشات اور اپنی کرم نوازی نہیں کرتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 21ویں بند میں فرماتے ہیں کہ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس کرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ آئیں اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ بت گری بت سازی کرنا، بت شکنی بتوں کو توڑنا، آشفتہ سری دیوانگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس 21ویں بند میں فرماتے ہیں کہ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، کہ کیا ہم نے تجھے چھوڑا ہے یا اللہ؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے؟ ہم تو آج بھی تیرے احکامات پر عمل پیرا ہیں، ہم تو آج بھی تیری محبوب کی سنتوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے بت شکنی کو چھوڑ کر بت فروشی کرنا شروع کر دی ہے؟ نہیں، جس طرح ہمارے اسلاف بت شکن تھے، ہم بھی وہی جذبہ رکھتے ہیں، ہم نے بت فروشی کو شروع نہیں کیا، ہم تیرے دین کی اسی طریقے سے محبت رکھتے ہیں جیسے اسلاف کے سینوں میں وہ محبت موجود تھی۔ عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، کیا ہم نے عشق کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے دیوانگی کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے دین کے اوپر اپنی جان مال عزت آبرو لٹانے کو چھوڑ دیا ہے؟ ہمارے اندر وہی جذبہ موجود ہے، ہم آج بھی عقل نہیں عشق کی پیروی کرتے ہوئے دین کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں۔ رسم سلمان و اویس کرنی کو چھوڑا، کیا ہم نے وہ جو عشق کی کیفیت حضرت سلمان کے اندر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، ہم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عشق اپنے اندر رکھتے ہیں، ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو عشق ہے وہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں عشاق کی بات ہو رہی ہے، ایک صحابی کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک تابعی کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی محبت میں سب کچھ اپنا نچھاور کر دیا، اور آپ جو ہے وہ پرشین امپائر سے وہ پوری واقعہ ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچے، اور پھر کس طرح انہوں نے آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنا تن من اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یعنی عشق کی یعنی مجسم تصویر اگر کوئی ہو سکتی ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف تو حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کو یہ بات فرمائی تھی کہ آپ کی ملاقات حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے ہوگی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ میری امت کی ایک کثیر تعداد کو معاف فرمائے گا۔ اور یہ 37 ہجری میں آپ کا شہادت ہوتی ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، تو اس جنگ کے اندر آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے لڑتے ہوئے آپ شہید ہوئے۔ تو ہم
جو ہے وہ انہی کے پیروکار ہیں، ہم انہی سے محبت کا دم بھرتے ہیں. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. ہمارے سینوں میں آج بھی وہ توحید کی آگ موجود ہے. ہم آج بھی تیرے نام کو کائنات کے ہر کونے کونے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جذبہ رکھتے ہیں. ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طرح قربانیاں دینا چاہتے ہیں، اور ہم اس قربانی کو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ہم اپنا جان، مال، عزت، آبرو دین اسلام پر قربان کرنے کو تیار ہیں، اور ہم صحابہ و تابعین کی اقتداء میں دین پر کسی چیز کو مقدم نہیں کرتے، بلکہ ہماری آرزو ہے کہ ہمارا اپنا سب کچھ دین پر قربان ہو، لیکن یہ دین سربلند رہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 22ویں بند میں فرماتے ہیں کہ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین و وفا بھی نہ سہی. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. بند نمبر 22 کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں. مضطرب بے چین، زیادہ پیمائی راستے پر رواں دوا، صفت قبلہ قبلے کی مانند اوصاف کا حامل، پابندی آئین وفا وفا کے اصولوں کی پابندی مراد وفاداری، ہر جائی ہر ایک جگہ پر موجود ہونے والا مراد بے وفا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے 22ویں بند میں پچھلے جو بند جتنی ہیں ان سے تھوڑی سی مختلف اب گفتگو کی ہے، کہ اب وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلاف کے جس طریقے سے جذبہ تھا ویسا اب مسلمانوں میں جذبہ نہیں ہے. اب وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اسلاف والا لیول نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ محبت بالکل ختم ہو گئی ہے. لیکن اب وہ اس بات کو اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زبوں حالی کا وہ کہیں نہ کہیں تذکرہ شکوہ کے اندر بھی کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی یہ تسلیم و رضا بھی نہ سہی. ٹھیک ہے، اب جس طریقے سے اسلاف کے اندر ہمارے عشق و محبت تھا، اور جس طریقے سے وہ عشاق تسلیم و سمعنا و اطعنا کا جذبہ رکھتے تھے، کہ جہاں حکم آ گیا تو وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، بلکہ وہ اس وقت نکل پڑتے تھے، اس حکم کی پابندی کو اختیار کرتے تھے. تو تسلیم و رضا کا جو پہلو ہے اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جو پہلو ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ آج کے مسلمان کے اندر اب وہ چیز موجود نہیں ہے. مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، کہ ہم مان لیتے ہیں کہ دل قبلہ نما نہیں ہوا آج کے مسلمانوں کا، قبلے کی سمت ہماری توجہ نہیں ہے، ہم نے اسے منزل نہیں سمجھا، یا ہم مان لیتے ہیں کہ ہم آئین وفا پر نہیں چلنے والے. یعنی ہم اس طریقے سے جس طریقے سے وفا کے قاعدے اور اصول ہیں، اور جس طریقے سے اس آئین پر چلنا ہے، اس وفا کے آئین پر چلنا ہے، آج کے مسلمان ویسے نہیں چل رہے. لیکن کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسلمانوں میں، لیکن تو رحمت للعالمین ہے، ہم ہیں تو تیرے ہی ماننے والے، تو کبھی تو ہمیں سر بلند کر دیتا ہے، کبھی غیروں کو سر بلند کر دیتا ہے. بات کہنے ہیں کہ نہیں میرے منہ میں خاک، وہی بات جو علامہ اقبال نے شروع کے اشعار میں کہی. لیکن تو بھی تو ہر جائی ہے، کہ تو بھی کبھی ہم سے محبت کو نبھاتا ہے، اور کبھی تو غیروں کو عروج عطا کر دیتا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 23ویں بند میں فرماتے ہیں، سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ سامان ہیں کیا تجھے یاد نہیں. 23ویں بند کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں. گرمی رخسار گال کی گرمی مراد چہرے کا نور، فاران حجاز کا پہاڑ، آتش اندوز تپش اور حرارت سے بھرپور، سوختہ سامان اپنا سامان جلائے ہوئے یعنی عاشق.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ 23 باب میں فرما رہے ہیں سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے. فاران جو ہے وہ حجاز کی ایک پہاڑی ہے، یعنی حجاز میں ہی دین کامل ہوا. یعنی آقا علیہ السلام پر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین حضرت آدم علیہ السلام سے آنا شروع ہوا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف صحیفے ان کے اوپر اترے، مختلف کتابیں ان کے اوپر اتریں، اور دین اترتا رہا لیکن دین کامل نہیں ہوا. لیکن دین کامل قرآن مجید کی صورت میں آقا علیہ السلام پر ہوا، اور قرآن مجید بھی آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ 23 سالوں میں اس کا نزول ہوا، اور بالآخر دین کو کامل کر دیا گیا. اور قرآن مجید میں یہ نوید سنا دی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. تو حجاز میں یہ دین کامل ہوا کہ تو نے دین کو مکمل کیا. ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، یعنی آقا علیہ السلام کی ذات کا جب اظہار ہوا اور قرآن مجید آپ کو معجزے کے طور پر عطا ہوا، تو اس پیغام میں اور حضور علیہ السلام آپ کی ذات اقدس، آپ کا یہ کرم تھا کہ ہزاروں دلوں میں توحید و رسالت کی محبت وہ داخل کر دی تو نے. آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دیے گرمی رخسار سے محفل تو نے. یعنی تو نے ایسے عشاق تیار کیے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ تیرے دین کے لیے قربان کر دیا، اور تو نے پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے. یعنی تو نے وہ گرمی ان کے اندر پیدا کی کہ ان کے چہروں پہ نور آ گیا، ان کے دلوں میں وہ دین اسلام کی محبت اور دین اسلام کا جذبہ آ گیا، اور قرآن اور سنت کو انہوں نے پورے چہار جانب پوری کائنات میں پھیلا دیا. آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہی مسلمان تھے اور وہی تیرے ماننے والے تھے، اور وہ اس عشق کی آگ کو لے کر انہوں نے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچا دیا. ہم وہی سوختہ سامان ہیں، تجھے یاد نہیں؟ ہم بھی تو وہ ہیں کہ جو اپنی کشتیاں جلانے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی وہ ہیں جو اپنے اندر عشق کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. پھر ہمیں کیوں تو کرم نہیں کرتا، اور کیوں مسلمانوں پر تو اپنی نظر التفات نہیں فرماتا کہ یہ بھی اپنے اسلاف کے رستے پر گامزن ہو جائے. اب ہم نے علامہ اقبال کی اس نظم شکوہ کے چوتھے حصے کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے اگلی قسط میں ہم شکوہ نظم کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس میں ہم جو اگلے 2 حصے ہیں ان پر انشاءاللہ بات کریں گے. اور یہ انشاءاللہ شکوہ نظم جو ہے وہ ہم اگلی قسط میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. امید ہے آپ سے شیئر کی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تصوف اور مسلمانوں کی تاریخ سے متعلق یا مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بھی دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں.